जिंदा थे आपने उनके साथ जिहाद किया, उमर जब तक जिंदा थे तब तक आपने जिहाद किया, अब इतने बूढ़े हो चुके हो आप, अब आप न जाइए जिहाद के लिए। लोगों बच्चों ने बहुत रोका लेकिन बाप की जिद के आगे बेटों की नहीं चल सकी। घोड़ा तैयार कर लिया, तलवार तैयार कर ली, मैदान जंग के लिए निकले, जिस जहाज पर पानी की जिस कश्ती पर सवार हुए और जिहाद के लिए जहां जाने लगे, मेरे भाइयों रास्ते में बहरी मुहिम में वो बीमार पड़ गए और उसी समंदरी रास्ते को पार करते करते उसी कश्ती के अंदर, उसी जहाज के अंदर उनका इंतकाल हो जाता है। मैं ये बताना चाहता हूं, कुरान की एक आयत उनके सामने आई और कैसा ईमान उनके अंदर पैदा हुआ, ये असरात आज हमारी जिंदगियों पर मुरतब क्यों नहीं होते हैं। कुरान की आयत हमारे सामने भी आती है लेकिन हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा क्यों नहीं होता है। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं। हम जिहाद की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों ने तो जिहाद का मामला भी बिगाड़ दिया है। मीडिया वालों, हम यहाँ उस जिहाद को नहीं छेड़ना चाहते जो आजकल कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान या चाइना और इंडिया की दरमियान है। हम यहाँ पर उस जिहाद की बात कर रहे हैं कि अरबी जबान में जिहाद जोहद से मुश्तक है, जोहद से निकला है। जिद्दोजहद का माना ही होता कोशिश करना। आपकी औलाद बिगड़ी हुई हो, आप उसको रास्ते पे लाएं तो ये भी जिहाद है। आपकी बीवी बदचलन है, आप उसको रास्ते पे लाएं तो ये भी जिहाद है। सुन्नतें मुर्दा हो चुकी हैं, उनको जिंदा किया जाए तो ये भी जिहाद है। बादशाह जुल्म पे जुल्म कर रहा हो, बादशाह के सामने हक जबान हक बात बोल देना, ये भी जिहाद है। जिहाद एक नहीं है जो आप लिए बैठे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जिहाद का माना होता कोशिश करना और किसी भी बिगड़ी हुई शक्ल को, किसी भी बिगड़ी हुए माहौल को सुधारने का नाम जिहाद है। जिहाद ये अलग बात है कि शरई इस्तिलाह में जिहाद उसको कहा जाता है कि जब लोग मजबूर कर दें, हमें हमारे कुरान और हदीस के मुताबिक न रहने दें, हमें हमारी आजादी न दें और हमें मारे, हमारे बच्चों पर हमले करे, हमारी जमीन और जायदाद पर को हड़प करे, हमारे कुरान को जलाए फाड़े, तो ऐसी सूरत में हमारे ऊपर फिर लड़ना भी फर्ज हो जाता है, हमारे लिए फिर कत्लो किताल भी जायज हो जाता है। हम ऐसी सूरत में इस्लाम को बचाने के लिए अगर किसी को मारते हैं तो गाजी कहलाते हैं और उसकी राह में अगर मरते हैं तो हम शहीद कहलाते हैं। ये शरई इस्तिलाह भी है और इसको दुनिया की हर कौम जायज भी मानती है। पाकिस्तान आंख पे आंख दिखाता जाए, कभी वो ताज होटल पे हमला करे, कभी वो अजमल कसाब को भेजे, कभी आतंकवादियों को वो शरण दे और कभी आतंकवादियों को हमारे यहाँ भेजकर हमारे अमन अमान, हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने का काम करे। तो हिंदुस्तान फौज नहीं लगाएगा और हमला नहीं करेगा तो क्या होगा? इसी का नाम जिहाद है। जब हमें कोई मजबूर करे और हमें हमारे मजहब पर न रहने दे और हमें हमारे इख्तियारात छीन ले, हमारी बेटियों को इख्वा करे, हमारी माँ और बहन बेटियों को मजबूर करे और हमारी किताब को फाड़े, हमारे नबी को गाली दे, हमें नमाज पढ़ने और रोजा रखने से रोके, तो मेरे भाइयों ऐसी सूरत में फिर हमें भी अपने इस्लाम का और अपने ईमान का दिफा करना जरूरी हो जाता है और इसको दुनिया की कोई भी मजहबी किताब गलत नहीं कहती है। ईसाइयों में भी जिहाद हुआ है। देख लो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उड़ाने के बाद अमेरिका ने भी हमला किया है। अमेरिका ने भी हमला किया है अफगानिस्तान पर, उसने भी हमला किया है इसलिए कि ये कौमों की बका का सवाल है। कुरान ने भी कहा है इंतकाम और बदला लेने में जिंदगी है, वफिल क़िसासी हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है। मेरे भाइयों यही मामला है। हम तो लड़ते नहीं है, हाँ हम झगड़ा चाहते भी नहीं है। इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ कितना अच्छा रवैया रखता है, वो इस्लाम की तारीख पढ़ने की जरूरत है तुम्हें, उसकी तरफ जाने की जरूरत है तुम्हें। इस्लाम तो पड़ोस में रहने वाले यहूदी ईसाई या हिंदू के साथ भी ये सलूक करता है। फरमाया कि वल्लाही ला यूमिन, वल्लाही ला यूमिन, वल्लाही ला यूमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। पड़ोसी का लफ्ज है, मुसलमान का लफ्ज नहीं है। पड़ोसी में यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अगर वो भूखा रह गया और हमने खाना खा पी के सोए तो इस्लाम इसको भी बदतमीजी करार देता है और ये कहता है कि तुम मोमिन नहीं, इसलिए कि ईमान तो ये है कि आपका पड़ोसी भी भूखा न सो पाए, तुम्हारे पास ही ईमान ही नहीं रहा। अरे ये अलग बात है, अल्लाह ने उसको हिदायत नहीं दी है तो तुम कौन होते हो कि उसको खाना नहीं दोगे? तुम उसको खाना दो, उसको खिलाओ पिलाओ और उसके आखिरत के मामले
معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ جو چاہے گا کرے گا اس کے ساتھ. یہ اسلامی تعلیمات ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو جہاد کی کوئی غلط تصویر پیش نہ کرے. اسلام کے اندر ہر بگڑی ہوئی شکل، ہر بگڑی ہوئی چیز، ہر بگڑی ہوئی سنتا کو تہذیب پہ لانے کا نام جہاد ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری نے جو جہاد کیا وہ دوسرا جہاد تھا، اور وہ جہادی بحری مہم کے اندر جو ہے میرے بھائیوں، حاجی جب حج کے لیے نکل جائے تو حاجی کہلاتا ہے. ہاں حاجی صاحب، چاہے وہ وہاں نہ پہنچ پائے لیکن ایسے یہ شخص جہاد کے میدان تک نہیں نکل پائے، نہیں پہنچ پائے، لیکن راستے میں انتقال کر جاتے ہیں تو ان کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے. کل جب میں میدان جنگ میں نکلوں، کل میں جب احد کی لڑائی لڑنے جاؤں، جب کافروں کے مقابلے میں جاؤں تو اے اللہ میرے مقابلے میں ایک بہادر کافر کو بھیجنا. منجا ہوا ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ کمزور آئے مروڑ میں. جہاد بھی اور اس کے لیے دعا بھی. اے اللہ کل ہمارے مقابلے میں جب کوئی کافر آئے تو وہ بہادر ہو، تلوار چلانے میں ماہر ہو، ایکسپیرینس ہو، اس کا تجربے کار ہو وہ، اور منجا ہوا ہو. پھر وہ ہم پر تلوار چلائے، میں اس پر چلاؤں، وہ ہم پر وار کرے، ہم اس پر کریں، اور یہ لڑائی بہت دیر تک چلے، وہ بھی پسینہ پسینہ ہو جائے اور میں بھی پسینہ پسینہ ہو جاؤں. ایک دم فیصلہ نہ ہو موت و زندگی کا. لڑائی میں پسینہ پسینہ ہو جاؤں، وہ برابر کا ہو بلکہ اور زیادہ مجھ سے ماہر ہو، اور لڑتے لڑتے اس کے بھی پسینے چھوٹ جائیں اور میرے بھی چھوٹ جائیں. اور پھر اے اللہ جب دونوں تھک کر چور ہو جائے تو پھر میری تلوار اس کی گردن پر چل جائے، میں اس کو قتل کر دوں اور میں غازی ہو جاؤں، میں اس کو مار کر واصل جہنم وہ ہو جائے، جہنم پہنچ جائے اور میں غازی بن جاؤں، میں زندہ واپس رہوں. حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا آمین. تم نے جو دعا کی اللہ ایسا ہی کرے، اللہ تمہاری دعا قبول کرے. کل تمہارا مقابلہ ایک کافر سے ہو، بہادر سے ہو، پسینہ پسینہ ہونے کے بعد تمہاری تلوار اس کی گردن پر چلے. آمین. اب حضرت عبداللہ ابن جہش دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میرے مقابلے میں بھی کل ایک بہادر آئے اور بڑا ہی جفا کش آئے، بڑا ہی محنتی آئے، وہ مجھ پر بھار کرے، میں اس پر، اور یہ لڑائی بہت دیر تک چلے، صبح سے شام ہو جائے اور پسینہ پسینہ ہو جاؤں، اور پھر جب ہم دونوں تھک کر چور ہو جائیں تب اس کی تلوار میری گردن پر چل جائے، اس کی تلوار سے میں قتل ہو جاؤں، اور میری گردن جب قتل ہو جائے، کٹ جائے، زمین پر گر جائے، میرا دھڑ زمین پر گراؤ، اس کے بعد وہ کافر میرے سینے پر بیٹھ جائے اور میری کٹی ہوئی گردن سے میری ناک کاٹے، میرا کان کاٹے، اور جب کل قیامت کے دن میں تیرے دربار میں ناک کٹی ہوئی اور کان کٹا ہوا لے کر آؤں اور تو مجھ سے پوچھے آئے عبداللہ تیری ناک کہاں گئی، تیرا کان کہاں گیا، میں کہوں اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی ناک بھی کٹا دی، اپنا کان بھی کٹا دیا، اور تو یہ سن کر کہے کہ ہاں آئے عبداللہ تو سچ کہتا ہے، جا میں نے تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا. حضرت سعد کہتے عبداللہ نے جب یہ دعا مانگی تو میں نے کہا آمین. اب صبح میدان جنگ ہوئی، میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا، میں نے کافر کی گردن کاٹ دی، میں زندہ بچ گیا. اب احد کی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کو گنا جانے لگا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 69 لاشیں دکھائی دی، ایک لاش غائب ہے، پتہ نہیں زندہ لوگ اتنے، لاشیں اتنی، ایک آدمی کہاں گیا. عبداللہ ابن جہش حضرت سعد کہتے ہیں میں نے زندہ لوگوں کو دیکھا تو ان میں مجھے عبداللہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں، میں نے لاشوں کو گنا تو لاشوں میں بھی مجھے عبداللہ ابن جہش کی لاش نہیں دکھائی دے رہی ہے. میں سمجھ گیا عبداللہ کہیں غائب ہے، میں ڈھونڈنے لگا، میں تلاش کرنے لگا، میں جھاڑیوں میں گھسنے لگا، میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے دیکھنے لگا، میں نے ایک جھاڑی میں ایک لاش دیکھی، اس کی گردن اس کی تن سے جدا تھی، پھر میں اس کے سر کو دیکھتا ہوں تو سر مل گیا لیکن اس کی ناک کٹی تھی، اس کا کان کٹ
عبداللہ ابن جہش ہے، ان کی ناک کٹی ہے، کان کٹا ہے، انہوں نے کل یہ دعا مانگی تھی، میں نے آمین کہا۔ پھر حضرت سعد روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ، کاش یہ دعا عبداللہ کی جگہ پر میں نے مانگی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اے کاش اے عبداللہ یہ تمہاری جگہ پر میری دعا ہوتی۔ اللہ نے میری دعا دنیا میں سن لی اور تمہاری دعا دنیا میں بھی سنی، اور اس کا ایک حصہ رہ گیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم رب کے سامنے سال میں جاؤ گے تو مجھے امید ہے جیسی اللہ نے دنیا میں تمہاری دعا قبول کی، اس کا ایک حصہ آخرت میں بھی قبول کرے گا اور تمہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جذبہ ایمان نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ وہ اپنے جانوں کو پیش کرتے تھے۔ ہم تو مسجد کا چندہ کرنے آ جائیں اور ایک بار جلسہ کر کے کوئی مولوی چندے کا اعلان کر دے، چاہے کتنی اچھی تقریر کر، پانی پھر دے۔ دنیا میں سب سے گندا کام آج چندہ ہے، ہم تو دے ہی نہیں سکتے، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، ہم مال کی قربانی نہیں دے سکتے، جان کی قربانی کیا دیں؟ یہ جذبہ تھا ان کے اندر۔ وہ نوجوان نظر ڈالو، نام ہے اس کا حنظلہ، آج شادی ہوتی ہے، نئی بیوی گھر میں آتی ہے، ہاں ہماری زبان میں اس کو سہاگ رات کہا جاتا ہے، شب زفاف کہا جاتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مناتے ہیں، ابھی غسل بھی نہیں کر پاتے کہ نقارہ جنگ بجتا ہے، میری آواز کے بعد اب کوئی بھی گھر میں نہیں رکے، جنگ شروع ہو چکی ہے، جلدی سے نکلو۔ حضرت حنظلہ نے گھوڑا اٹھایا، تلوار لی اور میدان جنگ کی طرف نکل گئے۔ بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر، نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہو، جاؤ، میں تمہیں روک نہیں سکتی، لیکن اتنی دیر کے لیے روکوں گی کہ تم نے ابھی مجھ سے مصاحبت کی ہے، ابھی مجھ سے مجامعت کی ہے، ابھی مجھ سے ہم بستری کی ہے، ایسا کرو، میدان جنگ میں جا رہے ہو، اس ناپاکی کی حالت میں کیسے جنگ کرو گے؟ غسل تو کر لو، میں پانی بھر دیتی ہوں۔ اور حنظلہ کا جواب یہ تھا، او میری بیوی، آپ نے آواز نہیں سنی ہے، اس آواز کے بعد ایک لمحہ بھی کوئی گھر میں نہ ٹھہرے، فوراً نکل جائے، اس آواز کے بعد اب میں غسل کرنے کی فرصت نہیں پا سکتا ہوں، میرا رب میری نیت جانتا ہے۔ فوراً میدان جنگ کے لیے نکلے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، بیوی کو مخاطب کر کے کہا آئے میری بیوی، اگر زندہ جاوید بچ کے آ جاؤں تو ٹھیک ہے، اور اگر میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں اور تو میری شہادت کی خبر سنے تو ایک کام کرنا، میری بیوی عدت گزار کر تو دوسری شادی کر لینا، تمہاری جوانی ابھی جوان، تم ابھی جوان ہو، پوری جوانی تم انتظار مت کرنا، پوری جوانی کو اپنے بیکار مت کرنا، تم میری شہادت کی خبر سنو تو دوسرا نکاح کر لینا۔ بیوی نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں، بس اپنی پیاسی نظروں سے اور محبت بھری نظروں سے اور ایمان بھری نظروں سے اپنے شوہر کی جنگ میں کامیابی و کامرانی کی دعا کرتی ہے۔ ایک رات کی بیوی شب زفاف بنا کر فارغ ہوتی ہے اور ابھی پوری رات بھی اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ یہ ایمان کا جذبہ تھا کہ لوگ اس ایمان کے خاطر اپنی نئی نویلی بیویوں کو چھوڑ کر چل دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اب یہ صحابی حنظلہ میدان جنگ میں لڑتے ہیں، اتنا لڑے کہ کئی کافروں کو واصل جہنم کیا اور پھر ایک کافر کی تلوار ان کی گردن پر بھی چل گئی اور یہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حنظلہ کو جلدی سے دفنانے کی تیاری کرو۔ جب حنظلہ کو دفنانے کا نمبر آیا تو حنظلہ کی بیوی اگر رکاوٹ بنتی ہے، اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے، اس کے بنا اس کو دفن نہ کیجئے۔ فرمایا او حنظلہ کی بیوی، کیا تجھے مسئلہ نہیں معلوم ہے؟ شہید کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے نہ اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس کو تو ایسے ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جس حال میں اس کو دفن کریں گے قیامت کے دن وہ اسی حال میں اٹھے گا اور اللہ اس کو اس حال میں دیکھ کر اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ فرمایا او میرے نبی، مجھے معلوم ہے مسئلہ، لیکن میں اس غسل کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں، میں تو اس غسل کی بات کر رہی ہوں۔ حنظلہ نے آج نکاح کیا تھا، میں ایک رات کی بیوی ہوں، میرے
ساتھ صحبت کی تھی, جمع کیا تھا, اور جیسی آواز جنگ ان کے کان میں آئی تو بغیر غسل کے چلے گئے اور وہ شہید کر دیے گئے. میں تو غسل جنابت کی بات کر رہی ہوں, وہ غسل دے دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے اچھا رکو, آپ نے کچھ سوچا, کچھ مشورہ کیا, آسمان سے جبرائیل کی آمد کا انتظار کیا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا حنظلہ کو اسی طرح دفن کر دو. حنظلہ کی بیوی بولی اے اللہ کے نبی میری ریکویسٹ, میری گزارش کیا ہوئی؟ فرمایا حنظلہ کی بیوی مجھ سے ریکویسٹ کر رہی ہے, تجھے نہیں معلوم کہ تیری یہ دعا عرش والے نے سن لی ہے, اور عرش والوں نے اپنے فرشتوں کی فوج بھیج دی ہے, اور وہ تیرے شوہر کو غسل دے رہے ہیں. میرے غسل کی ضرورت نہیں ہے, تیرا شوہر کو میرے غسل کی نہیں, فرشتوں نے غسل دے رکھا ہے. آج کے بعد حنظلہ نہیں غسیل الملائکہ ہے, فرشتوں کا غسل دیا ہوا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر اللہ کے نبی ایک دن حنظلہ کی بیوی کے پاس گئے. حنظلہ کی بیوی, سنا ہے تمہارے شوہر نے تمہیں وصیت کی تھی اگر میں آ جاؤں تو ٹھیک, نہ ہوں تو تم نکاح کر لینا. میں چاہتا ہوں کہ تم جوان عورت ہو, تم اپنی جوانی کو گھر کے کونے میں نہ گزارو, تم اپنا گھر بسا لو. کہنے لگی اللہ کے نبی اے پیغمبر اسلام, مجھے اچھا لگے گا کل قیامت کے دن جب اللہ میرے شوہر حنظلہ کو جنت میں داخل کرے تو پیچھے سے میں کہوں اے حنظلہ میری بھی سفارش کر دو. میں تمہارے انتظار میں رہی, پھر پوری ہو گئی, یہاں تک کہ انتقال کر گئی, اس لیے کہ دنیا میں میرا شوہر میرا نہ ہوا تو کم سے کم جنت میں تو مجھے حنظلہ کا ساتھ مل جائے. اے اللہ کے نبی میں دنیا میں نہیں, میرے لیے دعا کیجئے کہ حنظلہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں میرا شوہر بنائے. وہ کون سا جذبہ تھا؟ جنت کا جذبہ جو بیوی کو پوری زندگی ایسے ہی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے, اور حنظلہ کو اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے. ان واقعات کی روشنی میں ہم ٹٹولے, ہم کتنے پکے مسلمان ہیں اور کتنے بڑے مسلمان ہونے کے ہم دعوے دار ہیں. ان واقعات کی روشنی میں ہم ذرا ٹٹولے اپنے آپ, فکر کریں, سوچیں, غور کریں. محمد اسلم, محمد اکرم, محمد فلاں, بہت آسان ہے نام لے لینا, بہت آسان ہے. اور ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی, ایک ہفتہ اس کے گھر رہا. میں نے کہا یار صبح ناشتے میں بھی میں دیکھتا ہوں گوشت, دوپہر میں بھی دیکھتا ہوں گوشت, سبزی بن رہی اس میں بھی گوشت, کیا بات ہے پورے ہفتے تم نے یار ناشتہ دوپہر شام سب گوشت گوشت گوشت. بولا تم نے نماز پڑھتے ہوئے کبھی دیکھا مجھے؟ میں نے کہا وہ تو نہیں دیکھا. کہا میں جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھتا ہوں, میری مرضی. میں نے کہا تو اس کا میرے سوال سے کیا تعلق؟ کہا ہے موت کا کوئی بھروسہ ہے مجھے سر؟ ہم نے کہا نہیں وہ تو نہیں. کہا اس لیے میں گوشت روز کھاتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے کس حال میں آیا تھا تو میں کہوں گا گوشت کھا کے آیا تھا. ایسے مسلمان تو ہم ہیں, اور یہ سرٹیفکیٹ تو ہم سب کے پاس ہے, اور اس طرح کا سرٹیفکیٹ مولویوں کے پاس سب سے بڑا ہے. تم تو بڑا کھاتے ہو, ہم لوگوں کو چھوٹا نہ ملے تو بھاگ جائیں گے جلد سے. اور اگلے سال تاریخ لے کے دیکھ لو, باقاعدہ فرمائشیں ہوتی ہیں کہ کھانے میں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, اور لسٹ بنا کے ایسا لگتا ہے جیسے جہیز والا جہیز کی لسٹ دیتا ہے, ایسی مولوی جلسے کی تاریخ دیتے ہوئے لسٹ دے دیتا ہے کہ یہ بناؤ, ایسا لگتا ہے. پبلک جو کرے وہ سب صحیح ہے, مولوی جو کرے وہ اس کو بیان نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ ہم لوگوں کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں اور سننا پڑتا ہے ہمیں, اور اس لیے سننا پڑتا ہے کیونکہ اسلام لایا ہوں. اسلام تو اجازت دیتا ہے اگر کہنے کی چھمتا رکھتے ہو تو سننے کا بھی کلیجہ رکھو اپنے اندر. اور سنا جاتا, حضرت عمر نے سنا, حضرت عمر نے سنا. ہاں ٹھیک ہے, پہلے میں اپنی اصلاح کروں گا, بعد میں تیری بارے میں سوچیں. واقعہ پرانے اٹھاؤ ہماری تقریر کے, میں اس طرف بھی نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ ایمان نہیں تو اور کیا ہے. وہ میدان امر ابن جموح کو دیکھو, ایک پیر سے لنگڑے, لیکن قرآن کی آیت ان کے سامنے آتی ہے تو لنگڑا لنگڑا کر میدان جنگ میں جاتے ہیں, اور پھر اتنا لڑتے ہیں, لنگڑا ہونے کے باوجود ایک پیر یہاں سے کٹا ہوا ہے, میدان جنگ میں پھر بھی لڑ رہے, ایک ہاتھ میں بیساکھی ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ واہ جذبہ دیکھو, ان کو بھوک دنیا میں زندگی کی نہیں جنت کی ہے. بیساکھی سے کودتا ہے, چھلانگ لگاتا ہے, اور تلوار دوسرے ہاتھ سے چلاتا ہے. اس حال میں بھی ایک دو کافروں کو جہنم رسید کر دیتا ہے اور پھر خود بھی شہید ہو جاتا ہے. یہ جذبہ ایمان تو دیکھو,
اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ باپ کہتا ہے میں میدان جنگ میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کہتے نہیں، تمہاری بوڑھی ماں ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ماں ہے، اگر تم دونوں کو میدان جنگ میں چلے گئے تو اس عورت کو کون دیکھے گا جو تمہاری بیوی اور تمہاری ماں ہے؟ ایک کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ اب باپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، بیٹے دیکھو تم نے ابھی کیا دیکھا ہے، میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، اب اس ماں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تم اس کی خدمت کرو، مجھے میدان جنگ میں جانے دو۔ بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں میاں بیوی تو رفیق حیات، اور رفیق حیات ہوتے ہیں زندگی کی سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک کے بغیر سائیکل نہیں چلتی۔ اب تک آپ نے میری بھی ماں کا خیال رکھا، اب میری ماں کو آخری عمر میں بھی آپ کے ہی خیال کی ضرورت ہے، مجھے میدان جنگ میں جانے دو۔ دونوں اپنی اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں لیکن دونوں بات نہیں آتے، وہ کہتا نہیں میں ہی جاؤں گا، وہ کہتا نہیں میں ہی جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے فیصلہ کر لو، تم دونوں میں سے ایک ہی جائے گا۔ قرآن دازی کر لیتے ہیں، پرچیاں لکھ کر پھینک دیتے ہیں، ایک پرچی میں اٹھاؤں گا جس کا نام آئے گا وہی میدان جنگ میں جائے گا۔ دونوں اس بات پہ تیار ہو گئے، پرچیاں لکھی جاتی ہیں، خلط ملط کی جاتی ہیں، پھینکی جاتی ہیں، ایک پرچی اٹھائی جاتی ہے، ایک نام آتا ہے اور نام اس پرچی میں بیٹے کا آتا ہے، یعنی بیٹا میدان جنگ میں جائے گا۔ باپ نے کہا فیصلہ منظور ہے، روتے ہوئے گیا اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ صبح جنگ میں بیٹے کو جانا ہے، باپ دن بھر روتا رہا لیکن بیٹا خوش رہا کہ میدان جنگ میں مجھے جانا ہے۔ نہ جانے باپ کو کیوں نیند نہیں آئی، رات کی تاریکی میں باپ اٹھتا ہے اور اس نے اپنی چہرے کو کھولا اور چادر ہٹائی اور آگے پڑھا تو کیا دیکھتا ہے، میرا بیٹا گھوڑے کو تیل لگا رہا ہے، تلوار سنبھال رہا ہے اور میدان جنگ میں جانے کی صبح تیاری میں لگ چکا ہے۔ باپ دروازے پہ کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ چلتے چلتے دھیرے دھیرے وہ باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، بیٹے نے پیروں کی دھمک سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا، ابو کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ بیٹے میں 2-3 سوال کرنے تم سے آیا ہوں، دیکھو میری بیوی تمہاری ماں سو رہی ہے، تم ہو اکیلے، میں اکیلا، آج میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے ابو جان کیا؟ میرے بیٹے مجھے یاد ہے ایک بار جب میں بیمار ہوا اور اسی دن کا اتفاق دیکھو کہ تمہاری بیوی بھی بیمار ہو گئی اور اتفاق یہ کہ تمہارے بچے بھی اسی دن بیمار تھے، لیکن میرے بیٹے میں نے دیکھا کہ تم جتنا پریشان میرے لیے ہو اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے اتنے پریشان نہیں تھے۔ تم طبیب کو لے کر آئے، حکیم کو لے کے آئے اور تمہارے پاس پیسوں کی رقم کی اتنی قلت تھی کہ ایک ہی کا علاج کرا سکتے تھے، تم نے اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر میرا علاج کرایا تھا۔ ہاں ابو جان مجھے یاد ہے، میرے بیٹے ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ تم جنگل میں بھیڑوں بکریوں کو چرانے کے لیے گئے تھے۔ ہاں گیا تھا، بارش ہو گئی تھی، ہاں یہ بھی سچ ہے، تم دیر سے آئے تھے، ہاں یہ بھی سچ ہے، میں سو گیا تھا، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے بھی سو گئے تھے، ہاں اے ابو جان یہ بھی صحیح ہے، تم نے بکریوں کا دودھ دھویا، گرم کیا، اٹھایا اور پھر برتن میں بھرا، لیکن تم نے اپنی بیوی کو نہیں اٹھایا، اپنے بچوں کو نہیں پلایا، تم دودھ کا پیالہ لے کر میرے بستر پر کھڑے ہو گئے اور تم نے جگایا مجھے بھی نہیں کہ میری نیند میں ڈسٹرب ہوگا، تم کھڑے رہے، جب میری آنکھ کھلی تو تم نے سب سے پہلے دودھ کا پیالہ میرے سامنے رکھ دیا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو نہیں پلایا، پہلے میرا پیٹ بھرا اور اس کے بعد میں تم نے اپنی بیوی بچوں کو پلایا۔ ابو جان یہ صحیح ہے، کہا میرے بیٹے جب میں بیمار ہوتا تھا تو تم اپنی بیوی بچوں پر مجھے ترجیح دیتے تھے، جب بھوکا ہوتا تھا تو تم اپنی بیوی بچوں سے پہلے مجھے کھلاتے تھے، آج میدان جنگ میں جانے کا معاملہ ہے، جنت میں تم بھی جانا چاہتے ہو، جنت میں میں بھی جانا چاہتا ہوں، پھر کیا بات ہے آج شہادت کے معاملے میں تم مجھ سے پہل کر رہے ہو، جنت میں جانے میں تم مجھ سے پہل کر رہے ہو، یہاں تم مجھے اپنے
جان کتنی اچھی دلیلیں دے رہے ہو، کتنی اچھی دلیلیں دے رہے ہو۔ میں نے اگر بیوی اور بچوں سے پہلے آپ کو دودھ پلایا تو اسی لیے تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو کر مجھے جنت دے۔ اے ابو جان اگر میں نے بیماری میں بیوی اور بچوں سے پہلے آپ کا علاج کرایا تو اسی جنت میں جانے کے لیے اے ابو جان جب معاملہ جنت ہی کا ٹھہرا ہے تو پھر اس جنت کے معاملے میں آپ سے بھی پہلے جانا چاہتا ہوں۔ اے ابو جان اب آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریے اللہ اس کو شہادت نصیب فرمائے۔ اے ابو جان اب میں چل رہا ہوں، آپ کی کئی پیاری پیاری باتیں کہیں میرے دل کو موڑ نہ دیں اور کہیں میں اپنے پر تم کو ترجیح نہ دے دوں۔ میں چل رہا ہوں، رات ہی میں نکل رہا ہوں۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دروازے سے آگے نکلا اور یہ کہتے ہوئے چلا اے ابو جان دعا کیجئے گا میں جنت کے دروازے پر انشاءاللہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کروں گا، آپ کا استقبال کروں گا، آپ کا دیدار کروں گا، آپ کا استقبال کروں گا۔ میرے بھائیوں وہ کون سا جیمانی جذبہ تھا جو بیٹا اپنے باپ کو بھی نہیں دیتا تھا اور جنت میں جانے کے لیے بیٹا اپنے باپ سے پہل کیا کرتا تھا؟ وہ کون سا جذبہ تھا؟ وہ جذبہ یہی ایمان کا تھا۔ اس واقعے کی روشنی میں مسلمانوں ہم اور آپ ذرا اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے پرسنٹیج ہم نظر آ رہے ہیں مسلمان۔ ایمان کا جذبہ انفاق فی سبیل اللہ پر دیکھیے، یہ تو جہاد کی باتیں ہو گئی ہیں، اب ذرا مال و دولت پر بھی آ جائیے۔ دو ہی چیزوں سے قربانی جہاد کیا جا رہا ہے، جان سے، مال سے، بے اموالکم وانفسکم۔ اب مال بھی دیکھ لیجیے ذرا۔ عبداللہ ابن عمر بیمار، بڑا دلچسپ واقعہ، عبداللہ ابن عمر بیمار پڑ گئے اور اتنے بیمار پڑ گئے کہ صحیح ہونے کی امید نہیں، لیکن صحیح ہو گئے، اللہ کا کرم صحیح ہو گئے۔ جب صحیح ہوئے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے، ڈاکٹروں نے کہا، طبیبوں نے، دیکھو صحیح تو ہو گئے ہو لیکن ابھی بستر پہ آرام کریے گا، ابھی بستر پر آرام کیجیے گا، زیادہ اٹھیے گا نہیں۔ تو بستر پر لیٹیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بیوی آج دل چاہتا ہے کہ مچھلی ملے کھانے کو۔ ڈاکٹروں نے کہا دیا نا کہ سب کچھ کھا سکتے ہو، تو کہا اچھا مچھلی۔ اب بیوی تڑپ اٹھی، مچھلی، اور میرے شوہر کی خواہش اتنے دنوں کے بعد، چلیے اپنے غلام کو بلاتی ہیں اور کہتی ہے کہ بازار میں ذرا مچھلی تلاش کر کے لاؤ، ڈھونڈو۔ لیکن نتیجہ قسمت دیکھیے، اس دن بازار میں مچھلی نہیں ملی۔ بیوی پریشان، تو مچھلی نہیں ملی؟ کہا کیوں ڈانٹ رہی ہو بیوی، بیچارہ کہاں سے لائی جب بازار میں مچھلی نہیں آئی؟ کہا اتنے دنوں کے بعد آپ کی خواہش ہوئی اور آج ہی مچھلی نہیں ملی۔ کہا اس میں کیا کر سکتے ہیں، یہ تو تقدیر ہے، نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، یہ غلام کیا کر سکتا ہے بیچارہ اس میں۔ دوسرے دن پھر بھیجا پیسے دے کے، جلدی جاؤ، دیکھو دوسرے دن بھی نہیں آئی۔ تیسرے دن مچھلی مل گئی، بیوی نے کہا جلدی لاؤ، بنایا، کاٹا، صاف کیا، بھونا اور اس کے ساتھ پراٹھا بنا دیا، دسترخوان پر رکھ دیا۔